अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौशल लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जब इजलास ख़त्म होने के बाद जो है वो इजलास था, तो वहाँ से जो कल इमरान खान के उधर जलसा हुआ है PTI वालों ने, और उन्होंने कानून की शदीद तरीन वायलेशन की है उसमें, और टाइम से ज़्यादा नासिर करने के अलावा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है, पुलिस को जो है वो ज़ख्मी किया गया है। इस वजह से जो है वो उनको शेख शाहीन को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इसके अलावा इनको बैरिस्टर गौहर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हैं, और इसके अलावा उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अपना उमर अयूब भाग निकलने में कामयाब हो गए, और बैरिस्टर गौहर अभी अंदर ही हैं। तो 2 गिरफ़्तारियाँ अभी तक इन्होंने डाली हैं। और इसके अलावा जो है नाज़रीन, कल के उसमें प्रोग्राम के अंदर कल जो उन्होंने अपना वो किया है, उसमें अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से सहाफ़ियों को गालियाँ दी हैं, नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट और एक ऐसा वो सेट हुआ है कि इससे पहले सहाफ़ियों को इतनी गालियाँ ज़िंदगी में कभी नहीं पड़ी। एक तकरीर के अंदर, एक उसके अंदर जो सहाफ़ी हर लिहाज से PTI को इमरान खान के आने से लेकर अब तक साथ दे रहे थे, और हर लिहाज से जो है वो PTI के इनकी गालियाँ भी खा करके उनका साथ दे रहे थे हर लिहाज से, और उनकी वफ़ादारी में मर रहे थे। कल उन्होंने वो नंगी गाली दी है अली अमीन गंडापुर ने कि वो गाली हमने ज़िंदगी में कभी इससे पहले सुनी नहीं होगी। उन्होंने वो बदज़बानी सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल की है कि हमें इस शोबे से शर्म आने लगी है। और अब जो है वो अभी इनकी गिरफ़्तारियाँ डाली जा रही हैं। और नाज़रीन, बहुत जल्द कल के जलसे के अंदर जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये सारे लोग जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे, और अपना जो है वो क्या उसको कहते हैं, अपना अब जो एक कानून बनाया था एक हुकूमत ने और मैजिस्ट्रेट के उसके तवज्जुह से, अब वो कानून को का जो है ये मजाक बनाने की PTI ने आदत बना ली थी। तो उधर से कानून बनता था, उधर से ये लोग वायलेट कर देते थे। लेकिन अब उस कानून का जो है वो पर अमल दरामद किया जा रहा है। और जिस तरह कल इनको इजाज़त मिली तो उन्होंने वायलेशन की, उसका जो है वो इस वक्त उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सामना है अपने करने का, और उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और नाज़रीन, बहुत जल्द बाकी गिरफ़्तारियों की भी इत्तलात आती हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौशल लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगर आपने नहीं किया हुआ, ताकि आपको नेक्स्ट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और नाज़रीन, आपको प्रोग्राम पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करिए, अपने कमेंट्स से देखें, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको वही बताती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से की हालत में है। मैं कह रही हूँ, यकीन मानिए कि कल से जो है वो मेरी सिचुएशन ये है कि आई वाज ट्रैवलिंग एट द लेट नाइट, तो मैं जो है वो बोल नहीं पा रही थी। और सुबह से हमारे ख़ानदान में मेरी जो है वो एक ट्रेजिडी हुई थी हमारी खाला के बेटे के साथ, कि वो जो है वो ग्लेशियर में जो है वो दब कर मर गए थे 9 साल पहले, और अभी उनकी डेड बॉडीज मिली, रिकवरी, आज उनका जनाजा था। नाज़रीन, इस वजह से मैं आपके साथ फौरी तौर पर प्रोग्राम में जो है वो शरीक नहीं हो सकी, मैंने फ़ौरन आपको प्रोग्राम नहीं किया। नाज़रीन, रात को कल जो है वो गुज़श्ता रोज़ PTI ने अपना जलसा किया, संगजानी के अंदर से जगह दी गई थी, और वहाँ पर हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि वहाँ पर कितने लोग आए थे।
ہم اس پر بھی قطعاً بحث نہیں کریں گے کہ کس کس بندے نے خطاب کیا، لیکن ناظرین وہاں پر ایک جو ہے وہ رات گئے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ان کے سرحد کی جو اس کے پی کے علی امین گنڈا پور کے سی ایم عمران خان کا کے لاڈلے، انہوں نے جو ہے وہ کیا اپنا بہت لیٹ لے کر بندوں کو آئے، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے آنا تھا، تو دن کی روشنی میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں اسے پہنچنا تھا۔ ناظرین، میں نے ان کا خطاب سنتے ہوئے مجھے کئی بار اپنے اداروں پر بڑا شدید غصہ آیا، کئی بار مجھے اپنی عدالتوں پر بڑا شدید غصہ آیا، کئی بار اپنے آپ پر بہت غصہ آیا۔ ناظرین، کل وہ لمحات تھے، وہ ہسٹوریکل لمحات تھے میرے لیے، جتنی میں نے زندگی میں اپنی تکلیف نہیں کبھی برداشت نہیں کی اپنے پروفیشن میں۔ جب میں اس پروفیشن میں آئی تھی تو بہت کم خواتین ہوا کرتی تھیں، اور میری فیملی والوں نے یہ پسند نہیں کیا تھا کہ میں جرنلزم میں جاؤں، کیونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ پروفیشن کہلاتا تھا۔ اور ناظرین، ہم نے اس وقت اتنی جدوجہد کر کے کام کیا، ہم اس میڈیا کو کہاں سے کہاں لے کر گئے، میرے ساتھ ہمارے جو سینئر تھے انہوں نے ہمیں سکھایا، اور ہم اپنے جونیئرز کو لے کے آگے چلے۔ ناظرین، پھر ایک الیکٹرانک میڈیا آیا، اور رات دن کی تگدو اور محنت کے بعد آج کسی ایک فیلڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ چل رہی ہے، تو واحد ہماری میڈیا کی فیلڈ ہے جو دنیا کے ساتھ چل رہی ہے۔ لیکن کل علی امین گنڈا پور نے خطاب کرتے ہوئے، عمران کے منتخب کردہ بندے نے خطاب کرتے ہوئے جو صحافیوں کو اسپیسیفکلی گالیاں دیں، موسٹ کنڈیمنیبل، انہوں نے اتنے غلط حرف استعمال کیے، انہوں نے یہاں تک کہا صحافی خواتین کے بارے میں، صحافی ایون سیاستدان خواتین کے بارے میں، ناظرین انہوں نے یہاں تک کہا کہ صحافیوں کو منونوٹ وخا میرا موڈ بنے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ گندے کچرے جو ہے وہ ہم لوگوں پر مصیبت آئی تو یہ میڈیا وقت بک گیا، یہ لفافے، یہ انہوں نے کوئی حرف غلط نہیں چھوڑا علی امین گنڈا پور نے، وہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت گالیاں دی، انہوں نے جو ہے وہ ملک کے سسٹم کو گالیاں دی، پورے ملک کو گالیاں دی، انہوں نے سیاستدانوں کو بے پناہ گالیاں دی۔ لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ آج دن تک کبھی کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ صحافیوں کو، شعبہ صحافت کو اسپیسیفکلی گالی دے، اور اس حد تک آگے چلا جائے گالیوں میں کہ کوٹھے پر ناچنے والی جو ہوتی ہے ایک کاسا، اس سے بہت آگے اس کی زبان چلی جائے، وہ تو پھر بھی کسی پیشے کی حد میں آتی ہے، اپنے پیٹ کے لیے کرتی ہے۔ اس شخص نے، اس گند کی پیداوار نے، اس شخص نے، ناظرین ہماری زبانیں اتنی گندی نہیں کہ ہم اس کی زبان کا مقابلہ کر سکیں۔ سارے صحافی پاکستان کے بہت باعزت گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کے پاس ایک ہی چیز ہے، اور وہ عزت ہے۔ اگر کسی نے کبھی لفافہ لیا یا کبھی کوئی بکا صحافی، تو وہ سامنے نظر آیا آپ کو، آپ ان کو اسپیسیفکلی اگر کچھ کہیں تو وہ بھی آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کی اتنی غلط باتیں ہمارے پاس ہیں جو ہم لوگ اپنے دل میں بسائے بیٹھے ہیں، کہ آپ لوگوں کا حق کیا بنتا ہے کہ آپ لوگ اٹھ کر کے صحافی کو اور صحافت کو گالی دو۔ آپ کے لیے ARY چینل آپ کے سامنے ہے مثال کہ انہوں نے کس حد تک جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آؤٹ آف دا وے جا کر کے آپ لوگوں کا PTI کا اور بانی PTI کا ساتھ دیا، اور وہ اب تک دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ندیم ملک کو، دیکھیے مالک کو، دیکھیے حامد میر کو، دیکھیے وہ کس طرح بکا، کس طرح وہ سوری ٹو سے بکنے کا مطلب کس طریقے سے اس نے اپنا وہ چینج کیا، کس طرح اس نے جو ہے وہ جیو جیسے چینل پر آ کر کے
جو کہ پرو گورنمنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہلاتا تھا، کوئی اسے پرو نواز کہتا تھا، کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا تھا، لیکن اس پر حامد میر نے بیٹھ کر کے جو ہے وہ ایسی کی تیسی سارے اداروں کی پھیری، اور اس پی ٹی آئی کے حق کے لیے اور ربانی پی ٹی آئی کے حق کے لیے نو اسٹون انٹچ کیا۔ اور آج تم لوگ اٹھ کر کے سارے صحافیوں کو اس طرح گالی دیتے ہو، علی امین گنڈا پور، ہم نے تمہیں کبھی چرسی نہیں کہا، ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ تم ہر وقت نشے میں ہوتے ہو، ہمیں نہیں پتا کہ تمہاری اللہ نہ کرے کہ ہم یہ کہیں جس طرح کل تم نے صحافیوں کی ماں بہنیں گنی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ تمہاری ماں نے کیسے تمہیں جانا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے اپنا پیشہ والا کام کیا، اپنا پیشہ نبھایا، اور آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خورشید خالد تھے، ان کے اس کے بلتستان سے تھے، انہوں نے تو اتنی انتہا کر دی کہ کون کس کے گن سے پیدا ہوا ہے اس تک کا ذکر کر ڈالا، اور گالیوں کی بارش کر دی۔ سوری ناظرین، مراد سعید نے وہ گن کھولا کہ اسے ذرا سا کوئی بیبی کہہ دیتا تھا تو وہ پارلیمنٹ کی ٹیبلز پہ چڑھ کر بھاگا کرتا تھا جب یہ لوگ گورنمنٹ میں نہیں تھے، اور آج وہی جو مراد سعید ہے وہ صحافیوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ ایک بندہ جو تھا پہلے اس کو لایا گیا، اور لانے کے بعد جو ہے وہ کاش ہماری زندگی میں 2014 نہ آیا ہوتا۔ 2014 کے بعد صحافیوں نے جس حد تک عمران خان کے ساتھ کیا، عمران خان کے کپ لینے کے بعد سے لے کر کے اس کو سو کالڈ شوکت خانم ہاسپٹل، جس میں کہ سارے پاکستانیوں کا پیسہ، دنیا بھر سے پیسہ نواز شریف کا دیا ہوا، پلاٹ نواز شریف کے بنایا ہوا، سارے اس کے آلات نواز شریف کے والد صاحب کے دیے ہوئے پیسے، سب کچھ نواز شریف نے دیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا۔ اینڈ یو نو کہ وہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ اپنا وہ اس کا مالک وہ بنا ہوا ہے۔ اس کی والدہ کا انتقال کیسے ہوا تھا شوکت خانم کا، ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ کون عورت تھی، اس کا تعلق کس سے تھا، ہم یہ بھی نہیں ڈسکس کرتے۔ ہم ٹہریان کے بارے میں نہیں کہتے کہ کون سیتا وائٹ تھی اور کہاں سے ٹہریان آئی اور امریکی عدالت نے کیا فیصلہ دیا تھا۔ ہم یہ بھی نہیں ڈسکس کرتے کہ جو ہے وہ آپ بوڑھی نواسی پوتے پوتیوں والی عورتوں کو طلاقیں دلا کر کے کس طریقے سے معاشقے لڑا کر کے نکاح کرتے، ہم نے اس کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ ہم نے علیمہ نے جس طریقے سے عمران خان کی بہن نے مشینیں کا کاروبار کر کے پیسہ کمایا، ہم اس پہ بھی کوئی بات چیت نہیں کرتے۔ ہم لوگوں نے کبھی آپ کے غلط پاس طرف اشارہ ہی نہیں کیا۔ ہم نے علی امین گنڈا پور کی پوری خاندان، پوری نسل کا ہمیں پتا، لیکن ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا، ہم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا مراد سعید کے بارے میں۔ اور آپ لوگوں نے لے کر کے پوری صحافت کو اٹھا کر کے بدترین گالیاں دے دی، تاریخ کی بدترین گالیاں دے دی۔ ناظرین، ان لوگوں نے کل انتہا کر دی، اس کے بعد انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پرسن ور انجرڈ، اور ایس ایس بی صاحب واز انجرڈ، اینڈ دین انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا پتھراؤ کیا، اور پھر شیلنگ ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو صحافیوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس پر انہوں نے کیا کہ صحافیوں نے قطعاً انکار کر دیا کہ وہ سوری ویری سوری کہ جہاں پر کہ پی ٹی آئی ہے، جو کچھ کل پی ٹی آئی نے کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کی کوریج نہیں کریں۔ اس کے بعد عمر ایوب آئے اور انہوں نے آ کر کے بیٹھ کر کے صحافیوں سے بے تحاشا معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے، اور صحافی مان گئے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحافی کیسے مان گئے۔
ہم یہ بات کبھی بھول ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میں نے ٹی وی چینل کر آن کیا اپنے موبائل پر، اور جس طرح علی امین گنڈاپور بول رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہا تھا، ملٹری کو گالیاں دے رہا تھا، سیاستدانوں کو گالیاں دے رہا تھا، اور بھائی صحافی تو اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کی بھی خبر لگاتے، صحافی تو سیاستدانوں کی بھی خبر لگاتے، صحافی تو ان کی بھی مجرموں کی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، صحافی تو پی ٹی آئی کی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ صحافی بھی تو ہیں جو ہر وقت جیل میں بیٹھے رہتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ انسپائٹ آف دس آج آپ لوگوں نے جلسہ کر کے جو صحافت پر حملہ کیا ہے، اس سے پہلے گورنمنٹ اپنا ہاتھ صحافیوں پر سے اٹھا چکی کہ یہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، اور یہی لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اپنا وی لاگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جس میں کہ صحافیوں کے پی ٹی آئی کے لیے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، وہی صحافی جن کو آپ نے سرے بازار ننگی اور گندی اپنی ذہنیت کا نشانہ بنایا۔ ہم آپ سے کس آپ نے عمران خان کی رہائی کو ایک بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ اب اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدالتیں، ہماری گورنمنٹس، کوئی بھی آپ کی فیور میں بات کرے گا یا ان کو رہا کرنے کی، علی امین گنڈاپور کہتا ہے کہ میں 15 دن میں اس کو رہا کر کے لے آؤں گا عمران خان کو، باقیوں کو چھوڑ دو، میں ہی ہوں، تو لے آئے، لے آئے، لے آئے۔ ہم تو صرف روتے ہیں کہ 2014 ہماری زندگی میں کیوں آیا، کیوں اس کا دھرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم بہت کمفرٹ میں تھے، ہم بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے قرض کی دلدل سے بھی نکل آتے، سی پیک کی وجہ سے ہم صحیح ٹریک پہ چل پڑے تھے۔ آخر وہ کون سی پالیسیاں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ مجبور ہو جاتے ہیں سسٹم کو ختم کرنے میں، سسٹم کو ڈی ریل کرنے میں۔ اب ایک نیا کھلاڑی جو ہے وہ جس وقت جیت کر آیا، اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے شہباز شریف کو کہ اس کو اتنا سر نہ چڑھاؤ کہ کل کو یہ بھی ہے کہ عمران نیازی بن کر کے تمہارے سر پہ کھڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرو گے؟ قوم کو ایک اور عمران نیازی مت دو۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا باننے کا کب واپس نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کھیلوں میں آگے نہیں جانا، ہم کھیلوں میں سب سے پیچھے رہ جائیں، ہمیں نہیں چاہیے کھیلوں کا۔ ہمیں اپنی ملک کی معاشی ترقی چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، ہمیں وقار چاہیے، ہمارا جو 2014 سے پہلے ملک تھا ہمیں ویسا ملک واپس چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنے ملٹری کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری عزتیں سرے بازار اچھالے گئے، جس طریقے سے 1 روپیہ 1 دھیلا زندگی میں نے 28 سالہ انتہائی ایماندارانہ جرنلزم میں میرے پہ برا وقت آیا، 1 روپیہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے ہائی لیول کی جرنلزم میں کام کیا، چاروں صوبوں میں میرے آرٹیکلز ٹرانسلیٹ ہو کے لگتے، میرے میگزین اتنا ریگولر ہے، وہ پالیسی میکنگ میں حصہ لیتا ہے۔ میرے چینل کو آپ دیکھ لیں، انسپائٹ آف دس میں نے پرائم نیوز کے لیے اتنا زیادہ کام کیا، اتنا زیادہ کام کیا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی سینٹ کی خدمت کی، فارن آفس کی خدمت کی سالوں سال، اور آج جو ہے وہ اٹھ کر کے اس پورے صحافی اس کو جو ہے وہ اس قدر گندی گالی کا نشانہ بنا دیا گیا، تو جو ہے وہ اب اگر کوئی عدالتیں یا فوج چاہے بھی تو میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان کو وہ باہر اپنے اون پہ نکال سکتے، کہیں بھی کوئی بیرونی ملک ہمارے ملک کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ کوئی بیرونی ملک عمران خان کا نام لے کے دیکھے، عمران نیازی کا، ہم نہیں اب کچھ ہونے دیں گے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر جب وہ ابھی پولیس نے رات کو اجلاس کے بعد چھاپے مارے ان کو گرفتاری کے لیے، جب صحافیوں نے بھی واک آؤٹ کیا، سب کچھ کیا، اور اتنے پولیس والے بھی زخمی ہو گئے، تو جب اور 7 بجے جلسے کا ختم ہونے کا ٹائم تھا، 7 بجے کے بعد وہ وہاں سے آیا،
وہ لمبے بالے علی امین گنڈاپور تمام تر چرس و شراب چڑھا کے اور پتہ نہیں کتنی غلط حرکتیں کر کے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم تو اپنی زبان گندی نہیں کر سکتے، نہ ہم نے تم کو ایسی کوئی بات بولی ہے کبھی. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس جس وقت سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، جس وقت سے 2014 کا دھرنا ہوا، اس کے بعد عمران خان کو حکومت میں لایا گیا. اس کے بعد اس نے رشیا کا دورہ کیا جو کہ انتہائی غلط تھا، اسٹوپڈ تھا. جو اس دورے کی فیور کرتا ہے وہ بھی اسٹوپڈ ہے. کہ اسی دن اس نے حملہ کر دیا تھا روسی، اس نے یہ بہت غلط کام تھا، ہوا تھا. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے یہ پیس کے خلاف تھا. یہ بہت غلط بات تھی. ہم دنیا میں رہنے جوگے نہیں رہتے اس دن. آپ ایک اہم باتوں کو کیسے نظر انداز کرتے ہیں؟ سائفر کا کیس ہوا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پاناما میں ڈال کر کے اوکاما میں آپ کو نواز شریف کو سزا دینی یاد آ گئی. آپ لوگوں کو نہ دھرنا نظر آیا، نہ اس کو روس کا جانا نظر آیا، نہ اس کا سائفر لہرانا نظر آیا، نہ فوج کو گالی دینا، فوج پر حملہ آور ہونا، شہداء پر کی قبروں پر حملہ آور ہونا، ہر چیز پر حملہ آور ہونا، پلیوٹیڈ کرنا، سرے عام گالیاں دینا چیف آف آرمی اسٹاف کو، اسے جانور بنا کر کے پیش کرنا، سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا. ان سپائٹ آف دس اس ملک کی عدالتیں اب تک اس کو ریلیف دے رہی ہیں. اس ملک کی فوج کس بات کے انتظار میں ہے؟ کس بات کے انتظار؟ جنرل فیض حمید کو پکڑ لیا گیا. یہ بندہ جو گرفتار ہے، اس کا آپ کچھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر آپ نے یہ دن بھی ہمیں دکھانا تھا، ہم نے یہ دن بھی دیکھ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی فوج ہے تو ہم ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں. اور اللہ ہمیشہ ہماری فوج کو سلامت رکھے اور ہمارے اچھے سیاستدانوں کو بھی سلامت رکھے. ہماری جو سیاستدان ہیں وہ بہت عمدہ ہیں، ادر دین پی ٹی آئی. ہمارے سیاستدان سارے کا سارا گند، سب کے سب پلیوٹیڈ لوگ جو تھے عمران خان کے ساتھ سیاستدان مل گئے. اب ان کی جگہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں، ان کی گندی زبان ہمارے معاشرے کے لیے نہیں. نہ ہم ان کے لیے جرنلزم کرتے ہیں، نہ ہم ان کی جلسے کی کوریج کے بارے میں بتاتے. اور جس صحافی نے معاف کر دیا وہ کرے، ہم تو معاف نہیں کریں گے، ان کو کبھی بھی نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جس دن صبح دھرنا تو اس دن رات کو پروگرام کیا، میرے کھول کے دیکھیں، میرے تو کبھی بالکل ہی ویورز نہیں آتے اور کبھی میرے ہزاروں ویورز آ جاتے. مجھے خود پتہ نہیں چلتا کون سا پروگرام میرا لوگوں کو ہٹ کرتا ہے اور کون سا نہیں. اور میں نے جو ہے وہ کہا کہ عمران خان کو اگر باہر لانا ہے تو اس کے لیے بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پاور کا شو دینا ہوگا اور پیسفل دینا ہوگا. کوئی نیا کٹا نہ کھول دیں 9 مئی کی طرح. لیکن انہوں نے تو 9 مئی کے ساتھ جو سلوک کیا اپنے جلسے کے اندر اور جو بکواسیات کی ان لوگوں نے، اس کے بعد تو ایک بہت ہی بڑا 9 مئی اس کے لیے تیار تھا. اگر بیچ میں رکاوٹیں نہ ہوتی انتظامیہ کی، اگر بیچ میں رکاوٹیں نہ ہوتی حکومت کی، تو یہ تو کل کو بھی اس سے بڑا کام کرنے کو تیار تھے. آخر وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس سے ابھی آپ نے کون سا تیل نکلوانا ہے کنویں؟ ہمیں بتائیں تو صحیح ہمارے پالیسی میکرز، ہمارے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز حضرات، کہ کس کس کو گالی پڑوانی ہے، کتنی پڑوانی ہے؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو. کیا کسی کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں پی ٹی آئی سے؟ کیا اپنے گھروں میں ماں بہنیں بیٹیاں چھوڑ کر کسی اور کی ماں بہن بیٹیوں کو گالی دینا آ کر کے، اور وہ بھی اس حد تک دینا اور نشے میں آ کے دینا، دس از موسٹ کنڈیمنیبل. مہذب دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتا. یہ ایک بہت چھوٹی بات ہے، بلکہ دنیا کے کسی بنانا اسٹیٹ میں بھی آج دن تک یہ نہیں ہوا کہ صحافت کو گالی دی جائے. کسی کوٹھے کی رقاصہ آئے اور وہ آ کر کے صحافت کو گالی دے. صحافی نہیں ہے تو آپ کی کوریج کون کرے گا؟ آپ کو یہ بنانے والے صحافی ہیں.
صحافی اٹھ کر کہتے ہیں کہ عمران خان سے غلط حکومت لی گئی اس وقت، یہ بات بھی صحافی ہی کہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں سنائی دیا؟ صحافی ہی آپ کے فیوریبل جملے بھی بولتے ہیں، اور آپ نے صحافیوں کو جو اب یوسف کا نشانہ بنایا ہے اپنے اس میں، تو ہم لوگ بہت ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں۔ ہمیں اب اور مزید پالیسی میکرز کے فیصلوں کا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کی اگر نہ ہماری فوج کی عزت پی ٹی آئی کرتی ہے، اس کے لیڈران کرتے ہیں، نہ ہماری انتظامیہ کی کرتی ہے، نہ ہماری گورنمنٹس کی کرتی ہے، نہ ہمارے سیاستدانوں کی کرتی ہے، نہ ہماری عدالتوں کی کرتی ہے، تو پھر کس کی کرتی ہے؟ پھر کس کی کرتی ہے کہ اس نے اٹھا کر کے صحافت کو گالی دے دی، ایک پیشے کو گالی دے دی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی تیلی کو تم لوگوں نے آگ لگائی ہے کہ اس تیلی نے ہی اس عمران خان کی تیلی کو ہوا دی تھی، اور وہ ایک چراغ بنا تھا، اور اسی تیلی کو آج آپ نے ہوا دے دی ہے دوبارہ۔ اب ریورس گیئر لگے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ لگے گا، لیکن ہمارے پالیسی میکرز کب تک سوئے رہیں گے؟ کس چیز کا انتظار کریں؟ اگر کوئی بیرونی دباؤ ہمیں ہے تو ہم پوری قوم باہر نکل کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم ہر طرح کے بیرونی دباؤ کا مقابلہ کریں، ہمیں بتائیں ہمیں کہاں پر انہیں ہماری قربانی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا جواب چاہیے کہ ہمیں کیوں گالی دی گئی۔ علی امین گنڈا پور کا پارلیمنٹ کے اندر اجلاس لایا جائے، سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بٹھایا جائے، عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں جتنے ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، علی امین گنڈا پور سی ایم آف کے پی کے کا پروگرام چلایا جائے، اسپیچ چلائی جائے، اور پوری عدالت کو دکھائی جائے، چوراہوں اور سڑکوں پر علی امین گنڈا پور کی اسپیچز لگا دی جائیں، اور لوگوں کو سنوایا جائے کہ یہ ہے پی ٹی آئی کے ووٹر، یہ ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر، یہ ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران، یہ عمران خان نے جنم دیا ہے، یہ سب ہیں انلیگل بورن بیبیز بائی دا پی ٹی آئی۔ لوگوں کو بتایا جائے اور ان کی لینگویجز کے ذریعے بتایا جائے، خود ان کی لینگویج پروو کری ہے کہ دے آر ناٹ لیگل بورن، خود ان کی لینگویج بتا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں، حکومتیں ہمارے صبر کا زیادہ امتحان نہ لیں۔ شہباز شریف صاحب آپ حرکت میں ہیں، آپ صحافیوں کے اوپر تو ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو ان کے پیسے تک آپ نے بند کیے ہیں، آپ ہمارے حق کے پیسے بھی آپ کو نہیں دے رہے شہباز شریف صاحب ہمیں۔ آپ ایک پلیئر کے لیے اتنا بڑا پروگرام کر دیتے ہیں، کیا کسی شہید کے لیے آج تک شہباز شریف صاحب آپ نے پروگرام کیا ہے کہ اس کو بھی کہ جس نے شہادت دی ہو اس کے لیے بھی کوئی پروگرام کیا جائے، اس کے بھی کوئی تمغوں کا اعلان کیا جائے؟ جس طرح اٹھ کر کے پی ٹی آئی اٹھ کے گالیاں دیتی ہے، ایک سیاستدان اس کے ساتھ مفاہمت چاہ رہے ہیں عمران نیازی کے ساتھ، ہمیں ان سیاستدانوں کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو عمران نیازی سے صلح چاہتے ہیں، ہم انہیں بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور اب میری یہ آج کی باتیں لکھ لیں، اب ہو کے کیا رہے گا، اب دیکھیں گے کل کے خدا، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔